अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा। पाकिस्तान की बात करते हैं तो जहाँ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 मौसमों से नवाजा है, खूबसूरत पैदावार से नवाजा है, वहाँ अच्छे लोगों से भी नवाजा है। अगर मैं किसी भी नागानी आफत की बात करता हूँ तो पाकिस्तानी अवाम वो अवाम है जो सबसे आगे और पेश होती है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाता हूँ कि जिन्होंने अपनी लाइफ को समाज के हवाले से वक्फ कर दिया है। तो मेरा ख़ास तौर पे मैं आपको उनसे तारफ़ भी करवाऊँगा और उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में भी आपको बताऊँगा, बल्कि वो ख़ुद बताएंगे कि जब एक समाजी हवाले से वो एक गरीब परवर है, गरीबों की मदद करते हैं, लोगों की जब मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उनको रूहानी लिहाज से कितनी खुशी होती है। जी नाज़रीन, मैं आपको मिलवाता हूँ लाला वली जान से। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। वालेकुम सलाम जी। लाला साहब, ये बताएं, जब आप लोगों की खिदमत करते हैं तो आप ये बताएं उस वक्त आपके अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, जो एहसास और जज्बात होते हैं, आप उनको कैसा महसूस करते हैं? वो इसलिए कि मैंने ख़ुद गरीबी देखी है। मैंने ख़ुद गरीबी देखी है तो मुझे एहसास होता है, मुझे खुशी होती है कि मैं किसी गरीब बंदे की हेल्प करूं, उसके साथ मैं जितनी भी मेरे से सपोर्ट हो सके मैं सपोर्ट करूं। मुझे एक दिली एक खुशी होती है। अच्छा, अभी आपने लफ्ज़ गरीबी का इस्तेमाल किया कि आपने गरीबी देखी। अगर हम आपके बचपन के हवाले से बात करते हैं तो आप अपने सफ़र का ज़रा मुझे बताएंगे कि कहाँ से आपने शुरू किया, कहाँ आपकी परवरिश हुई और फिर लाइफ आपको यहाँ तक कैसे लेके आई? इंसान को तो पहले अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए कि मैं क्या था और क्या बना। ठीक है, मैं एक रिक्शा ड्राइवर था। मैंने 10 से 11 साल मैंने पिंडी शहर में रिक्शा चलाया, जो ऑटो रिक्शा होता है ना, मैंने वो चलाया। ठीक है, अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए इंसान को। अल्लाह देता भी है और लेता भी है। फिर उसके बाद मैं दूसरी लाइफ तो आप सब लोगों को पता है कि मैं वो नहीं कहना चाहता कि मैं जिधर भी था और वो उधर ही खुश रहें, हम इधर खुश हैं, हम इधर खुश हैं। तो ये हमारी लाइफ है और यही ज़िंदगी है। जी, बड़ी सच्ची आपने बात की कि आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक रिक्शा ड्राइवर से शुरू किया। हमारे नाज़रीन बड़े सुन के इनको बड़ी खुशी होगी और लोग आपकी इस बात से बड़ी एनर्जी लेंगे कि एक रिक्शा ड्राइवर ने ज़िंदगी में अगर मेहनत की है तो वो किस मकाम पे आ गया। अच्छा, आप ये बताएं कि अभी आपने एक डेरा बनाया हुआ है, तो जो डेरे पे लोग आते हैं, क्या बेसिकली उनके मसाइल क्या होते हैं और किस तरह आप उनके मसाइल को हल करते हैं? वो इसलिए कि मैंने आपको पहला बोला कि मैंने ख़ुद गरीबी देखी है। जो इंसान अब ख़ुद अपनी गरीबी देखे और वो मेहनत करे अपने हाथों से, तो उसको दूसरे बंदे की, इंसान की भी कदर होती है। उसको कदर होनी चाहिए ज़रूरी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो बंदा भी आए डेरे पे और जो हमारे वस में हो तो हम उसके साथ ज़रूर हेल्प करते हैं। और कोई ऐसा कभी भी जो इंसान आया तो अल्लाह पाक ने उसका काम किया है। जी, मोस्टली लोगों के क्या मसाइल होते हैं जो आपके पास आते हैं, उनके क्या मसले होते हैं? बस उनके यही होता है, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ज़मीनों के, आजकल आपको पता है कि मामलात बहुत हैं, किसी के कारोबार का मसला, किसी का लेने देने का मसला, तो बस यही होता है। और ये भी हम कानूनी हल करते हैं। ये नहीं कि मैं कोई बदमाश हूँ बहुत बड़ा हूँ मैं, या कोई सियासी हूँ बहुत बड़ा, नहीं, मैं एक कानूनी उस चीज़ को हल करता हूँ। जी जी। नाज़रीन, जैसा कि लाला साहब की बात सुनी है, बेसिकली ये एक समाजी वर्कर हैं और जो भी अगर लोगों के मसाइल होते हैं उनको ये बड़े लीगल तरीके से और कानूनी हवाले से जो है ना उनको हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लाला जी, आपके मतलब एक यही तासर पाया जाता है, जिस तरह का आपने बाल रखे हुए हैं या आपका गेटअप है कि आप कब्ज़ा माफिया हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, बाल रखने से कोई कब्ज़ा माफिया नहीं बनता। ये एक शौक़ है हमारे, हम खान है, पठान है, तो ये तो एक शौक़ से रखे हैं। मतलब वली जान, तो अभी वली जान के नाम से तो 100 लोग होंगे दुनिया में, 1000 होंगे, लेकिन ये एक वली जान वो जुल्फ़ों वाला, ठीक है ना। तो ये जुल्फ़ें मैंने अभी से नहीं, मैंने कम से कम 18 साल से ये जुल्फ़ें रखी हुई हैं। ठीक है, तो इसका कोई ये तो नहीं है ना कि मतलब किसी ने जुल्फ़ें रख ली और वो गलत हो गया, तो ये गलत तो नहीं हो सकता। तो हर इंसान का तो अपना एक अंदर का अच्छाई और बुराई है। ठीक हो गया जी नाज़रीन, जैसा कि लाला की आपने बात सुनी, इनका कहना है कि ये जो जुल्फ़ें हैं इनकी एक पहचान बन चुकी है और ज़रूरी नहीं है कि जिसने जुल्फ़ें रखी हों वो कोई रॉन्ग काम करता है या उसका तल्लुक़ कब्ज़ा माफिया से हो। लाला जी, इसके अलावा मैंने देखा कि हमारी जो पाक फ़ौज है उसके साथ आपकी एक बड़ी मोहब्बत सी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी आर्मी के बारे में, मुल्क के बारे में क्या कहेंगे? देखें, कहनी तो ज़रूरी है, वो आपकी दिफा करती है। आप अभी हम इधर बैठे हुए मज़े कर रहे हैं,
تو ان کے سر پہ کر رہے ہیں. بارڈروں پہ کون ہے؟ آپ کا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے, یا ان کا بیٹا ہے. کافی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہی سارا کچھ کرتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں ہمارے. تو ان کے ساتھ تو ایک پیار بھی ہے اور ایک شوق بھی ہے کہ میرے بیٹے بھی فوجی بنے. میرا تو شوق ہے اور زندگی کا کہ میرے بچے بھی یا میرے گھر سے, ضروری نہیں میرے بچے, میرے گھر سے بھی کوئی فوجی بنے تو میری ارمان وہ اس دن پورا ہو جائے گا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ لالا جی کی آرمی سے کتنی محبت ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو سرحدوں پہ لڑتے ہیں, ہمارا دفاع کرتے ہیں, یہی ہماری جان ہے. لالا جی, پچھلے دنوں جب 14 اگست تھا, آپ نے بڑے جوش و خروش سے اپنے ڈیرے پہ 14 اگست کو منایا, تو پاکستان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو دیکھیں, ہم ادھر پیدا ہوئے ہیں, ہمیں ادھر یہ پبلک عزت دیتی ہے. پاکستان جیسا ملک, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میں ابھی تک آؤٹ ملک پہ نہیں گیا, باہر میں کدھر نہیں گیا. پاکستان میرا دل نہیں کرتا. میرے کافی دوست ہیں, مجھے باہر بلاتے ہیں, لیکن میرا دل نہیں کرتا. میں پیدا ادھر ہوا ہوں اور ادھر ہی مروں گا, اور میں پاکستان سے بہت پیار کرتا ہوں. اور جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو اچھا نہیں لگتا. اچھا زیادہ نہیں لگے گا نا, بہت زیادہ نہیں لگے گا. اگر پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو پھر برداشت نہیں ہوگا. جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے ملک کی سب سے زیادہ کون سی چیز زیادہ پسند کرتے ہیں, آپ کو اچھی لگتی ہے؟ کیا یہاں کے معاشرے کے لوگ اچھے لگتے ہیں, یہاں کے رول ریگولیشن اچھے لگتے ہیں, یا مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں, یا کس پوائنٹ آف ویو سے آپ پاکستان کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ آزادی ہے, لوگ اچھے ہیں, کاروبار ہے, ایک دوسرے سے پیار بہت ہے, اور بڑے چھوٹے کی تمیز ہے. ہر چیز مطلب کہ ادھر آپ کو ایک آسانی سے مل سکتی ہے, ایک آسانی سے. آپ اسپتال دیکھیں, آپ اسکول دیکھیں, دنیا کی جو چیز سرکاری ادارے ہوں یا پرائیویٹ ادارے ہوں, آپ کو اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے, آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں. تو اس جیسا ملک دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, یہ میں نے بھی اتنی عمر ہو گئی ہے تو میں نے بھی پاکستان جیسا ملک شاید اور کوئی بھی نہ ہو. لالا جی, اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سماجی حوالے سے کام تو کرتے ہیں, لیکن اس کا وہ بینیفٹ بھی لیتے ہیں. تو آپ جب لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کے مسائل حل کرتے ہیں, تو کیا آپ بھی ان سے کوئی بینیفٹ کی توقع رکھتے ہیں, یا اس طرح کے بھی آپ کے خیالات ہوتے ہیں, یا سارا کچھ آپ فیس بھی لیلا کرتے ہیں؟ دیکھیں, جرگہ جو ہوتا ہے نا, وہ اللہ رضا کے لیے ہوتا ہے. میں کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتا. کوئی بندہ بھی ثبوت کرے کہ میں نے کسی کا میں نے کام کیا اور اسے میں نے پیسے لیے ہوں, جرگے کے, جو 1-2 بندوں کی صلح کرنا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور ثواب کا بھی کام ہے, اس میں پیسے نہیں لیتا, ٹھیک ہے. اور ایسے جتنے بھی کام ہوں تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ میرے وس میں ہو تو میں الحمدللہ, میرے ایک شوق ہوتا ہے کہ وہ بندہ خالی ہاتھ نہ جائے. جی. اچھا, جب آپ کسی کے کام آتے ہیں, کسی کے مسائل حل کرتے ہیں, تو اس وقت ان لوگوں کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ تو بس خوش ہوتے ہیں اور ان کے دل دعائیں دیتے ہیں. دیکھیں, ہمیں تو دعائیں خالی چاہیے. ہمارے جیسے بندے کو دعائیں چاہیے خالی, اور دعائیں سے بڑی دولت اور دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے. ناظرین, لالا جی سے ہماری بات جاری ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا لالا جی, یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کی رہائش کہاں پہ ہے؟ اس ٹائم آپ مندرے رہتے ہیں, ٹول پلازے کے ساتھ سروس شہید روڈ ہے, ادھر ہمارا ڈیرا بھی ہے, اور آمنے سامنے گھر ہے, اور آمنے سامنے ہی بالکل بیٹھتے ہیں, ڈیرا ہے ہمارا. جی, سروس شہید روڈ ہے. لالا جی, یہ بتائیں کہ ابھی یہ معاشرے میں جو ایک برائی آ گئی ہے کہ چھوٹی بچوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, ریپ کیے جا رہے ہیں, اس پہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں ایسے؟ اس پہ تو میں یہ بہت بری بات ہے, کیونکہ جس کے اپنے بچے ہوں, اپنی چھوٹی بہنیں ہوں, اور اس کی چھوٹے اپنے بچے ہوں, اور وہ باپ ہو یا وہ بھائی ہو, تو کبھی بھی وہ ایسا کام نہ کرے. لیکن ابھی میں اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں, کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے, تو بعد میں پھر میں بول دوں گا, تو مناسب نہیں ہے, کیونکہ مجھے اس بات پہ بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگوں کو آپ ناپسند کرتے ہیں, ان کے خلاف آپ واقعی؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر سرکار مجھے اجازت دے دے تو مطلب کہ بہت کم ہو جائیں گے ایسے لوگ. جی, ہاں, جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں, اور سرکار کا اجازت ہو تو بہت کم ہو جائیں گے, نہیں کریں گے پھر انشاءاللہ لوگ.
ہاں یہ غلط کام ایسے بچوں کے ساتھ نہیں کریں گے. لالا جی اس کے علاوہ یہ بتائیں آج کل لوگوں کی زمینوں پہ بڑے قبضے ہو رہے ہیں, آپ کو بھی بعض دفعہ کچھ جگہ آپ کا بھی نام لیا جاتا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ سوال آپ نے بڑا زبردست کیا ہے کہ جدھر بھی کوئی چلا جائے بالوں والا ہو, یہ ولی جان لالے کے بندے ہیں. دیکھیں ہم کوئی قبضے کا کام نہیں کرتے. ایک مرلہ میرے پہ کوئی ثبوت کر دے کہ میں نے اس کا قبضہ کیا ہو, یا میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں, میں اس کو 1 کنال کا پلاٹ جرمانے میں دوں گا اور معافی بھی مانگوں گا اور معذرت بھی اس کی کروں گا. کوئی ایک مرلہ میرے پہ ثبوت کر دے, میں کیمرے پہ, یا آپ بھی گواہ ہو رہے, کیمرے کی ریکارڈ ہو رہی ہے نا, تو ایک مرلہ دیکھیں کسی کے ساتھ آپ بیٹھو نہیں, کسی کے ساتھ اٹھو نہیں, کھاؤ پیو نہیں, اس کو آپ کیسے برا کہہ سکتے ہو؟ ایک مرلہ جگہ. ہاں یہ بات ہے اگر کوئی کسی سے زمین زورور بندہ, مضبوط بندہ اس سے لیتا ہے اور اس سے قبضہ لیتا ہے, اور کمزور بندے کے ساتھ ہم ہیں, اگر وہ ہمارے پاس آئے تو ہم اس کے ساتھ ہیں, لیکن ہم اس کے ساتھ بھی ہیں لیکن قانونی ساتھ ہوں گے, قانونی ساتھ ہوں گے, اور قانونی اس کی زمین اگر اس کا حق ہے اس سے لے کے اس کو دیں گے, لیکن قانونی لے کے دیں گے. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے, اور 1 روپیہ نہیں لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی اچھا لالا جی اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ بہت سی یتیم بچیوں کی پرورش کر رہے ہیں, بچوں کی پرورش کر رہے ہیں, تو ان کے متعلق کیا کہیں گے کہ وہ بچے آپ کے لیے کتنی دعا گو ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو پہلے بھی آپ کو یہی کہا کہ دعائی کام آتی ہے, آپ کے ساتھ بھی وہی جاتی ہے. ابھی ادھر کیا چیزیں, یہ گاڑیاں, یہ چیزیں سب کچھ ادھر ہی رہ جانی ہے. بس آج کل اگر کسی کی دعا لے لو, کسی دیکھیں ہر گلی میں, مطلب جس گلی میں میں رہتا ہوں, جس گلی میں آپ رہتے ہو, مطلب جو بھی اس میں بیوہ بھی ہوتی ہے, اس میں ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بل کے پیسے نہیں ہوتے, اسکول کے فیس کے پیسے نہیں ہوتے, کالجوں کے پیسے نہیں ہوتے. تو اگر میں بھی اپنے آپ کو گنتا ہوں کہ کوئی ناراض نہ ہو, اگر ہم غلط ایک 10-20 ہزار لگاتے ہیں تو ہمیں ان کو جا کے خفیہ دینے چاہیے کہ ان کا دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. اور ابھی اگر میں بولوں میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, میری ادھر اتنی زمین ہے, ادھر اتنی زمین ہے, تو میری کچھ زمین بھی نہیں ہے, یہ اس کی ہے. اس زمینوں پہ بہت لوگ آئے ہیں, ہم چوکیدار ہیں, ہم یہ جائیداد جتنے بھی ہیں نا, ہم اس کے چوکیدار ہیں. کسی کو زیادہ چوکیداری کر رہے جائیداد, جس کی زیادہ جائیداد ہے وہ زیادہ چوکیداری ڈیوٹی کر رہا ہے, اور جس کی کم جائیداد ہے وہ اس کی کم چوکیداری کر رہا ہے. دیکھو پہلا میرا والد صاحب تھے, چلے گئے, میں ہوں چلا جاؤں گا, کل بچے ہوں گے وہ چلے, زمین ادھر ہی رہ جانی ہے. اور سب سے بڑی بات جو پوائنٹ والی بات ہے, زمین کے پیچھے نہ لڑے کریں. دیکھیں ابھی بھی ایک واقعہ ہوا, زمین ادھری, اس میں 4-5 لوگ ضائع ہو گئے, جانیں چلی گئی. میں یہی چیز ہے کہ اور میرے نام پہ کوئی کسی کو دھمکی لگائے, میرے نام پہ کوئی نام استعمال غلط کرے, میرا نمبر یوٹیوب پہ سریعام لگا ہوا ہے, آپ مجھے ڈائریکٹ فون کر سکتے ہیں, میرے دروازے پہ آ سکتے ہیں. میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا. میں مندرے میں میری اپنی زمین ہے, میں اپنی الحمدللہ کام کر رہا ہوں, اور اپنا ذاتی زمین لیتا ہوں اور ذاتی زمین اپنی رکھتا ہوں کچھ سال جس طرح بھی, اور وہ بیچتا ہوں. میرا یہ کام ہے. قبضے والے کام میرے 5 سال ہو گئے, یہ 6 سال ہو گئے, میں نے یہ چیزیں چھوڑ دیں. میں نے ایک زندگی اپنی, ایک لائف, میری نئی لائف ہے, یہ میری ایک نئی لائف ہے. میں مطلب کہ ایک کاروباری بندہ ہوں میں, اور وہ ذہن میرا نہیں ہے, یہ کاروباری ذہن ہے ابھی. جی جی ناظرین لالا صاحب کی آپ نے بات سنی, بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ بیسیکلی سماج سیوا کی طرف ہے, اور جہاں تک ان کا پراپرٹی کا بزنس ہے تو یہ لوگوں سے ریئل زمین پرچیز کر کے تو ظاہری بات ہے آگے فروخت کرتے ہیں اور ایک بزنس کرتے ہیں. لالا جی یہ بتائیں کہ آج کل سیاست بڑے عروج پہ ہے, تو کیا آپ بھی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھیں سیاست میں تو بات یہی ہے کہ میں نواز شریف صاحب کو پسند کرتا ہوں, اور دراصل مندرہ سے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, پی پی نائے بابر, وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں اس کو کہ بالکل اس کی ایسی عادتیں ہیں کہ میں نے اس کو پڑھ لی ہے کہ وہ ابھی ایسا ہے, تو مجھے بہت پسند آیا. وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے بلکہ آپ کی طرح سماج سیوک ہے, سادہ بندہ, وہ ولی بال کا
میچ ہو ادھر بھی چلا جاتا ہے, ہاکی کا میچ ہو ادھر بھی چلا جاتا ہے, جدھر بھی کسی نے اس کو بلایا تو ادھر چلا جاتا ہے. وہ ایک ینگ ہے, آپ ینگ کو موقع دو. جو 40-50 سال انہوں نے 50 سے اوپر, بٹ ٹھیک ہے انہوں نے کر لیا جو کر لیا. ابھی ینگ کو چانس دینا چاہیے کہ وہ مطلب وہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا کہ استاد سے, وہ ایک مثال ہے, استاد سے شاگرد تیز ہوتا ہے. وہ تیز ہوتا ہے کیونکہ وہ اس سے زیادہ چیزیں سیکھتا ہے. وہ اس لیے زیادہ چیزیں سیکھتا ہے. استاد ایک ہوتا ہے, وہ شاگرد ہوتا ہے, وہ آپ سے بھی سیکھتا ہے, اس سے بھی سیکھتا ہے, تو دو استاد ہو جاتے ہیں. شاگرد جو ہوتا ہے نا وہ تیز ہوتا ہے. تو بابر کا ذہن, اور بابر کے ساتھ ہوں میں, بلکہ میں ساتھ ہوں, سن لیں سارے سن لیں, میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں. انشاءاللہ تعالی الیکشن میں بابر جس طرف بھی ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں, ہر طریقے سے اس کے ساتھ ہوں. بقایا ان کو سمجھ آ جائے گی, ہر طریقے سے ان کو ساتھ ہوں. سوال کا جواب دوں گا, پیار دو گے پیار دوں گا, عزت دو گے عزت دوں گا. بابر میرا جان ہے اور بابر میرا چھوٹا بھائی ہے, اور اس کے ساتھ میں شانہ پشانہ کھڑا ہوں. اچھا, ان میں ایک میں نے یہ بھی چیز دیکھی ہے, گو کہ ابھی ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے کسی پارٹی کا, لیکن اس کے علاوہ بھی وہ لوگوں کی جو سماجی خدمت ہے, اپنی گلیاں ہو گئی, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ خاص طور پہ وہ مثبت سرگرمیاں ہیں, سپورٹس وغیرہ میں وہ بڑا حصہ لے رہے ہیں, لوگوں مختلف ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں, تو ایسے پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ اس چیزوں کو جانتا ہے کہ کام نہیں ہو رہا. وہ جو ایم این اے ایم پی ایس ادھر بنے ہوئے ہیں وہ نہیں کر رہے, اور یہ بیچارہ اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ ادھر جا رہا ہے. تو اس لیے جا رہے کہ میں کچھ کروں. تو ایسے بندے کو اوپر لانا چاہیے, ایسے بندے کو چانس دینا چاہیے. دیکھیں میرے بھی ایک دماغ ہے, میری بھی 4 نسلیں جو ہے نا اسی کاموں میں ہوگی ہے. بابر کو آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ بابر کو بات کرنے کا طریقہ کار بھی اس کو پتہ ہے وہ, اور دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اخلاقی انسان ہے, اس میں لالچ نہیں ہے, وہ اپنے آپ سے لگانے والا انسان ہے. اس چیز کی میں گارنٹی اٹھاتا ہوں. اور ہمیں کسی فنڈ شنڈ اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہم روڈے شوڈے یہ کر لیں گے, خود بھی بنا لیں گے, کوئی ہمیں اتنی ایشو نہیں ہے. خالی بابر کو جتائیں, بس بابر کو جتائیں, ہمیں فنڈ شنڈ کی ضرورت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ روڈے شوڈے اور یہ چیزیں الحمدللہ کر لیں گے, وہ بھی انشاءاللہ ہم کر لیں گے کسی طریقے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے لالا کی بات سنی, بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. جیسا کہ راجہ بابر کرامت صاحب کے متعلق انہوں نے کہا, آج کل چونکہ نوجوان نسل موبائل اور خاص طور پہ منشیات میں بہت زیادہ گل مل گئی ہے, اس میں کھو چکی ہے. لیکن جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ راجہ بابر صاحب مختلف سپورٹس کے ٹورنامنٹ منعقد کر رہے ہیں, مختلف صحت مند ایکٹیویٹیز منعقد کر رہے ہیں, جس سے خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل ہیں اس میں بڑا مثبت جو ہے نا وہ تاثرات جا رہے ہیں. لالا جی, آخر میں آپ عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ عوام کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اچھا کام کرو, پڑھو لکھو, کچھ بنو. اور یہ جو آج کل کا جو یہ بنا ہوا یہ پنڈی کا اسلام آباد کا رواج, اس چیزوں کو چھوڑو, پڑھو لکھو, یہی طاقت ہے, یہی سب کچھ ہے. ماں باپ کی عزت کرو, بڑوں کی تمیز کرو, اور میرے طرف سے تو یہی میسج ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے خان صاحب کی بات سنی, لالا کی بات سنی, انہوں نے آج کی نوجوان نسل کو یہی پیغام دیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو اور تعلیم حاصل کرو, اور اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اس ملک کے لیے تو ایک مثبت سوچ کو رکھو اور مثبت سوچ لے کے آگے بڑھو. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا, اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.